अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर फ़ारूक तौसीफ़ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के आपके सामने पाक स्टडीज़ के एक नए लेक्चर के साथ जो है वो हाज़िर हूँ। हम लोग जो हैं वो लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान की जो ज़ुबानें हैं उसके हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो दो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इलाकाई ज़ुबानें, उन पर डिस्कशन की थी। उनमें जो सबसे बड़ी इलाकाई ज़ुबान है पंजाबी, उस पर डिस्कशन हुई थी, और उसके बाद फिर हमने पश्तो ज़ुबान जो है उस पर हमने अपनी बात जो है वो मुकम्मल की थी, डिस्कशन की थी। इसमें हमने मुख्तलिफ जो है वो पहलू देखे थे। ज़ुबान कब शुरू हुई, कौन लोग थे जो उस ज़ुबान को शुरू करने वाले थे, और उसके साथ साथ उस ज़ुबान में लिटरेचर या अदब जो है वो कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कौन कौन से वो लोग थे जिन्होंने उस लिटरेचर में जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर हमने कुछ लोगों की किताबों का, बुक्स का जिक्र किया कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो उन लोगों ने लिख रखी हैं और लिटरेचर में कितना काम जो है वो हो चुका है, और अब मॉडर्न इरा तक पहुँचते पहुँचते वो जो लैंग्वेज हैं उनकी शक्ल क्या हो चुकी हुई है, और कौन कौन सी ज़ुबानों के अल्फाज जो हैं वो उनमें शामिल हैं। इसी तरीके से हम लोग अपनी जो अगली हमारे स्मार्ट सिलेबस में 3 लैंग्वेजेस हैं उन पर डिस्कशन जो है वो आज मुकम्मल करेंगे। हमारे पास 3 जो हैं वो ज़ुबानें मौजूद हैं। एक हमारे पास सिंधी ज़ुबान है, दूसरा बलूची, और तीसरा कश्मीरी जो है। हम इन तीनों ज़ुबानों पर जो है वो फ़र्दन बात करेंगे। हम लोग इनको जो है वो डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, और इनको भी उसी तरह से जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को डिस्कस किया था, उसी तरीके से इसकी डिस्कशन जो है हम लोग जारी रखेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि हम लोग इस डिस्कशन में जो है वो इन चीज़ों को ब्रीफली थोड़ा सा बयान कर सकें, जिससे हमारे लिए इन ज़ुबानों को समझना जो है वो आसान हो सके। सबसे पहले हम लोग सिंधी ज़ुबान का जो है वो ज़िक्र करते हैं। हम लोगों ने जब पंजाबी ज़ुबान पर डिस्कशन की थी तो उसमें हमने डिस्कस ये किया था कि ये जो ज़ुबान है ये आर्याई ज़माने की ज़ुबान है। जब आर्यंस सब कॉन्टिनेंट में आए, इंडस वैली में उन लोगों ने कब्ज़ा किया, तो उस वक़्त हम लोग ये ज़ुबान जो है वो मार्ज़ वजूद में आई। तो सिंधी ज़ुबान जो है इसको भी पाकिस्तान की एंशियंट कदीम ज़ुबानों में शुमार किया जाता है, और इससे भी यही जो है वो अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये ज़ुबान भी आर्यन फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। आर्या जब इंडस वैली में आए, वादी सिंध में आए, तो उन्होंने इस ज़ुबान को जब वो ओरिजिनेट किया है। पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 12% जो है वो सिंधी ज़ुबान को इजहार राय के लिए इस्तेमाल करता है। एक चीज़ ये याद रखनी है कि जब हम लोगों ने पंजाबी पर डिस्कशन की थी तो उसमें हमने डिस्कस ये किया था कि ये चारों ही पाकिस्तान के जो सूबे हैं उसमें मुख्तलिफ लहजों से के या एक्सेंट्स के डिफरेंस के साथ ये बोली जाती है। सिंधी ज़ुबान जो है ये भी पाकिस्तान के जो 2 बड़े सूबे हैं, सिंध और बलूचिस्तान, उसमें लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, और सिंध के साथ साथ बलूचिस्तान में भी एक बहुत बड़े एरिया में इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो टोटल 12% 12% जो हमारी पॉपुलेशन है वो इसको इस्तेमाल करती है, और अंदाज़ा ये रिसर्च के मुताबिक लगाया जाता है कि तकरीबन 2000 BC 2000 कबल अज़ मसीह से ये ज़ुबान जो है वो चली आ रही है। अच्छा, ज़ुबानें जो हैं वो जैसे जैसे वक्त गुज़रता चला जाता है वैसे वैसे ही उन ज़ुबानों में वोकैबलरी, उन ज़ुबानों में अल्फाज का जो ज़ख़ीरा है वो हाई होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। सिंधी ज़ुबान जो है ये भी एक ब्लेंड है, एक मिक्सचर है, एक इम्तज़ाज है मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का। इसमें मुकामी ज़ुबानों के भी बहुत सारे अल्फाज शामिल हैं, और उसके साथ साथ इसमें हमारे जो बाहर से आने वाले फ़ातिहीन हैं, जो इन्वेडर्स हैं, जिन्होंने बाहर से सब कॉन्टिनेंट में आके हुकूमत की, उन मुल्कों के भी बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो इसमें शामिल हैं। इसको अगर आप लोग देखें तो द्राविड़ी, संस्कृत, ग्रीक या यूनानी, टर्किश, अरेबिक, पर्शियन और इंग्लिश के जो अल्फाज हैं वो बहुत ज़्यादा शामिल हैं। पार्टीशन जब यहाँ पर अंग्रेज़ ने हुक्मरानी शुरू की तो अंग्रेज़ के आने के बाद सिंधी ज़ुबान जो है इसने सबसे ज़्यादा
انگریزی زبان کا اثر جو ہے وہ قبول کیا اور اپنے اندر انگریزی زبان کے بہت زیادہ الفاظ جو ہیں وہ شامل کرنا شروع کیے۔ اب یہ جو زبانیں اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو اس میں آپ لوگوں کو جو میجر لینگویجز ہیں، جو بڑی زبانیں ہیں دنیا میں بولی جانے والی، ان کے الفاظ جو ہیں وہ زیادہ تر نظر آئیں گے۔ اچھا، اس زبان میں سنسکرت جو ہے، جو کہ یہاں کی اس وقت لوکل زبان تھی، اس کے بہت زیادہ الفاظ جو ہے وہ آپ لوگوں کو اس میں ملیں گے۔ اچھا، یہ جو زبان ہے، یہ سکرپٹ، رسم الخط جو ہے وہ عربک یا عربی استعمال کرتے ہیں اس کو لکھنے کے لیے، جس کے ہمیں جو ہے وہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس میں ایک بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ یہ زبان 52 الفابیٹس، 52 حروف تہجی رکھتی ہے۔ اب 52 حروف تہجی جو ہیں وہ عربک یا پرشین لینگویج سٹائل میں یا سکرپٹ میں لکھی جانے والی جو زبانیں ہیں ان میں کسی اور میں نہیں ہیں۔ اس کو بعد میں جو ہے وہ لٹریچر لکھنے والوں نے 40 تک جو ہے وہ محدود کر دیا، 40 جو ہیں وہ اس میں ہم نے الفابیٹس بعد میں بنا لیے، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں انہی 40 الفابیٹس کو جو ہیں وہ اب یوز کرتے ہیں 52 کی بجائے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 52 الفابیٹس ہیں، حروف تہجی ہیں، یہ کافی بڑی تعداد جو ہے وہ حروف تہجی الفابیٹس کی ہے، یعنی آپ کے پاس ورائٹی ہے بہت زیادہ الفاظ کو بنانے کی، اس میں یہ موجود ہے۔ دین اگر آپ اس کے ایکسنٹس یا اس کے جو لہجے ہیں ان کا ذکر کریں تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو سندھ میں بولے جانے والے ایکسنٹس ہیں وہ بلوچستان میں جو استعمال ہونے والے ایکسنٹس ہیں ان سے بہت ڈیفرنٹ ہیں اور ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ کوئی بھی ایسا لہجہ یا ایکسنٹ جو سندھ میں بولا جاتا ہے وہ بلوچستان میں استعمال نہیں ہوتا، اور بلوچستان میں استعمال ہونے والا جو ہے وہ سندھ میں نہیں ہوتا۔ ہم اس کے جو میجر ایکسنٹس ہیں ان کا ذکر یہاں پر کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں پروونس سندھ میں، جو صوبہ سندھ میں بولے جاتے ہیں، راجستھانی، لاری، کاچھی، کاٹھیا واڑی اینڈ اکدی۔ یہ جو 5 لہجے ہیں یہ صوبہ سندھ میں سندھی زبان کو بولنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دین ان بلوچستان گڈگالی، گدھاوی، فرقی، لاسمی، کاچی، نوری اینڈ چینی، یہ لہجے جو ہیں یہ بلوچستان کے مختلف حصوں میں سندھی زبان کو بولنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ ایکسنٹ اس میں ہم لوگ جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں۔ اب آپ نے اس کے لہجوں سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ زبان جو ہے وہ بہت زیادہ ورائٹی رکھتی ہے اور بہت سارے ایریاز میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، سندھی ہونے کے ناطے ہمارے لیے ایک بڑی جو ہے وہ فخر کی بات ہے، ایک پراؤڈ مومنٹ ہے کہ کسی بھی ریجنل لینگویج میں سندھی زبان وہ پہلی زبان ہے، پہلی فرسٹ ریلیجیس جو ہے وہ ریجنل لینگویج ہے جس میں اردو زبان کا جو ہے وہ قرآن کا باقاعدہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ ہولی قرآن کو اس میں ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ دنیا کی کسی بھی ریجنل لینگویج میں یا علاقائی زبان میں سندھی سے پہلے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا گیا تھا۔ تو سندھی زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ سب سے پہلے جو ہے وہ اسی زبان میں کیا گیا تھا۔ 2 لوگ جو ہیں انہوں نے سندھی زبان میں قرآن کا ترجمہ جو ہے اس میں بڑا رول پلے کیا اور انہوں نے اس کا جو ہے وہ ترجمہ کیا۔ سب سے پہلے اخوند عزیز اللہ اینڈ دین مولوی ملاح۔ اخوند عزیز اللہ نے پہلے اور بعد میں جو ہے وہ مولوی احمد ملاح نے جو ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ سندھی زبان میں کیا۔ پنجابی میں بھی اس سے پہلے جو ہے وہ ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ اچھا، اب ہم اگر اس کے 3 ڈیفرنٹ پیریڈز کا ذکر کریں، 3 مختلف ادوار جس میں ہم لوگ یہ ذکر کریں گے کہ جناب جو سندھی زبان ہے اس نے کون کون سے ٹائم دیکھے اور کس کس ٹائم میں کن لوگوں نے کام کیا اور کس کس فیلڈ میں اس میں کام ہوا ہے، تو سب سے پہلے ہم لوگ ایک 300 سال کا جو ایک ٹائم ہے، ایرا ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں فرام 1050 AD ٹو 1350 AD، 1030 عیسوی سے لے کے 1050 عیسوی سے 1350 عیسوی تک۔ اچھا، اس میں ہم نے جو یہاں پر چیزیں لکھی ہیں یہ پوئٹری
یا شاعری کی اقسام ہیں. جب ہم نے پنجابی پر اور پشتو پر ذکر کیا تھا تو اس میں ہم نے ذکر کرتے ہوئے ڈسکشن کی تھی کہ جناب جو ہماری کوئی بھی زبان ہوتی ہے اس میں ادب یا لٹریچر میں جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ پوئٹری یا شاعری ہوتا ہے. اور سندھی میں بھی آپ کو یہ ملیں گی ساری چیزیں چونکہ ایک اینشنٹ لینگویج ہے, ایک قدیم زبان ہے, پرانی ہے, اور اس میں آپ کو سب سے پہلی چیزیں جو نظر ہے. اب میں نے آپ کو بتانا یہ کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پوئٹری میں نظر آتی ہیں, ملتی ہیں. اسپرچویلٹی ہے, روحانیت, آپ کو سندھی لٹریچر میں بہت زیادہ اس کا اثر جو ہے وہ ملے گا. دین گنن, ہیٹ, سورٹھے, گاتھا اینڈ ڈوبری, یہ اصناف ہیں, یہ تھیمز ہیں جو کہ اس میں لکھی جاتی رہی ہیں سندھی زبان میں, اور اب بھی اس کو جو ہے وہ کافی زیادہ اس میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. دین اگر ہم لوگ آ جائیں 18ویں صدی عیسوی میں, 18th سینچری میں, تو اس میں دو لوگوں کا ذکر کیے بغیر آپ جو سندھ ہے یا سندھی زبان ہے اس کے لٹریچر کا ذکر کر ہی نہیں سکتے ہیں. دونوں اولیاء, اللہ کے برگزیدہ لوگ, اور انہوں نے اللہ کا پیغام پوئٹری کے ذریعے, شاعری کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا. سب سے پہلے شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمست. سچل سرمست جو ہیں ان کا اصل نام جو ہے وہ عبدالوہاب ہے, اور انہوں نے اس زبان میں جو ہے وہ بہت زیادہ کام کر رکھا ہے. اچھا, جو ہماری سندھی زبان ہے اس میں میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ان دونوں جو صوفیہ کرام ہیں اور دونوں ہی شعراء کرام ہیں, انہوں نے بہت زیادہ کام کر رکھا ہے. اور سچل سرمست جو ہیں انہوں نے نہ صرف سندھی میں بلکہ سرائکی, پنجابی اور پرشین میں بھی بہت زیادہ کام جو ہے وہ کر رکھا ہے. یعنی یہ 4 سے 5 زبانیں جو ہیں ہماری ان میں مہارت رکھتے تھے اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان زبانوں کا سہارا جو ہے وہ لیتے تھے. دین اگر نثر کا ذکر کریں تو نثر میں ہمیں دو لوگ جو ہیں وہ سندھی زبان کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ اور اہم جو ہیں وہ نظر آتے ہیں, جنہوں نے بہت زیادہ سندھی زبان میں جو ہے وہ کام کر رکھا ہوا ہے. اگر اس کے حوالے سے ہم لوگ ذکر کریں تو سب سے پہلا نام ہم لوگ ابو الحسن کا لیتے ہیں. اس کے بعد مخدوم محمد ہاشم جو ہیں ان کا ذکر ہم لوگ کر لیتے ہیں. اچھا, مخدوم محمد ہاشم جو ہیں انہوں نے 150 کے قریب جو ہیں وہ کتابیں سندھی زبان میں لکھ رکھی ہیں, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ آج بھی جو جامعہ الازہر ہے مصر, وہاں پر سلیبس کی کتابوں کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ ایک ہمارا ریجنل رائٹر, لیکن وہ اتنا اہم ہے اور اتنا اچھا کام کرتا ہے کہ اس کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں وہ کسی یونیورسٹی میں ایک سلیبس کے طور پر جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہیں. تو 150 کتابیں لکھیں, ڈیفرنٹ فیلڈز میں انہوں نے کام کیا ہوا, جس میں جو ہے وہ روحانیت, الہیت, اس پر جو ہے اسپرچویلٹی پر انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ کام کر رکھا. دین مرزا کلیچ بیگ, یہ جو ہمارا ماڈرن ایرا ہے اس سے تھوڑا سا پہلے کا جو ٹائم ہے اس کے زمانے کے یہ ہیں, اور پروز میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہم لوگ اصل میں پروز یا نثر میں صرف وہی چیزیں شامل کرتے ہیں جس میں آپ کو ناول, ڈرامہ, اس قسم کے جو ہیں وہ لٹریچر یا ادب سے ملتی تھیمز جو ہیں وہ ملتی ہیں. لیکن جو سندھی زبان ہے اس میں ڈیفرنٹ جو علمی فیلڈز ہیں, ایجوکیشنل فیلڈز ہیں, اس کے حوالے سے بھی کافی ریسرچ بکس جو ہیں وہ پرنٹ ہو چکی ہوئی ہیں. سندھی زبان میں آپ کو جغرافی پر بہت زیادہ مٹیریل جو ہے وہ لکھا ہوا مل جائے گا. دین سندھی زبان میں ڈکشنری مختلف زبانوں کے حوالے سے آپ کو مل جائے گی, اور اس پر بہت زیادہ کام ہوا ہے. پھر جو گرامر ہے وہ بھی سندھی زبان میں آپ کو مل جائے گی, اور اس کے بعد شارٹ سٹوریز کا یہاں پر ذکر ہے, جو ہم لوگ مختصر کہانیاں لکھتے ہیں اس کا ذکر بھی یہاں پر آپ کو ملے گا. تو اس حوالے سے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ سندھی زبان کا جو لٹریچر ہے, جو اس لینگویج میں لکھا جانے والا ادب ہے, وہ بہت زیادہ ہمیں ملتا ہے, اور ہم اس میں کام اس میں کیا ہوا ہے. اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے ہی سندھی زبان جو ہے اس میں ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے. اور میں نے جب پہلا لیکچر ہم نے ڈسکس کیا تھا تو اس میں بھی یہ بات ہم نے کہی تھی کہ جناب زبان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہوتی ہے,
اور اس میں نئے الفاظ جو ہیں وہ ایڈ بھی ہوتے رہتے ہیں, شامل بھی ہوتے چلے جاتے ہیں. اچھا, پھر جو 20ویں صدی عیسوی ہے, اس میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو جو سندھی صحافت ہے, سندھی جرنلزم, اس نے بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ رول پلے کیا ہوا ہے, اور اس میں ہم لوگوں کو بہت سارا جو کام ہے صحافت کے حوالے سے کیا ہوا ملے گا, اس کا ذکر بھی ہم لوگ یہاں پر کر لیتے ہیں. اچھا, اگر ہم سندھی زبان کی دوسری طرف جائیں تو بلوچی, جو کہ سندھ کے ساتھ ایک ایڈجیسنٹ صوبہ ہے, اس کا ذکر کر لیتے ہیں. جو بلوچی زبان ہے یہ بہت بڑے پیمانے پر نہیں بولی جاتی ہے. ہم نے پنجابی پڑھی تو اس میں ہم نے کہا کہ سرائکی جو ہے پنجابی کا ایک ایکسنٹ, یہ بلوچستان کے کچھ علاقوں میں بولا جاتا ہے. پھر جب ہم نے سندھی پڑھی ہے تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سندھی زبان کے جو زیادہ تر لہجے ہیں وہ سندھ کی بجائے بلوچستان پروونس میں جو ہے وہ بولے جاتے ہیں اور استعمال ہوتے ہیں. تو اس لیے جو بلوچی اٹ سیلف ہے, اس کے بولے جانے والوں کی تعداد جو ہے وہ بلوچستان میں بھی کافی کم ہے. اتنی کم آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری ریجنل لینگویجز ہیں, چاروں میجر بڑی, ان میں سب سے کم جو زبان بولی جاتی ہے وہ بلوچی ہے. پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا اونلی 3%, صرف 3% پاکستان کی کل آبادی کا جو ہے وہ بلوچی زبان کو اظہار رائے کے لیے استعمال کرتا ہے. تو یہ زبان جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر استعمال نہیں ہوتی. اب جب زبان بہت بڑے پیمانے پر نہیں استعمال ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس زبان کے لٹریچر پر بھی بہت زیادہ کام نہیں ہوا ہوگا. بلوچی جو ہیں وہ 3% بولی جاتی ہے, اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی جو ریجنل لینگویجز ہیں, جو علاقائی زبانیں ہیں, اس میں سب سے قدیم زبانوں میں سے ایک ہے. موسٹ اینشنٹ جو لینگویجز ہیں ان میں سے ایک ہے. اس کے لہجے یا ایکسنٹس پر ہم ذکر کریں تو 2 ہی ہیں, ایک سلمان کی اور ایک مکرانی. یہ 2 لہجے ہیں جو ٹوٹل بلوچی زبان کے بلوچستان میں بولے جاتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ بلوچستان کے علاوہ پاکستان کی کسی اور صوبے میں بلوچی زبان نہیں بولی جاتی ہے مقامی طور پر. جو لوگ امیگرنٹس ہوتے ہیں, مہاجر ہوتے ہیں, ہجرت کر کے دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں, وہ تو ڈیفینیٹلی یہ زبان بولتے ہوں گے ان علاقوں میں, لیکن وہاں کے جو نیٹیوز ہیں, مقامی لوگ ہیں, وہ بلوچی زبان کو استعمال نہیں کرتے. یہ صرف اور صرف بلوچستان میں بولی جانے والی زبان ہے. اس کی جو پوئٹری کی تھیمز ہیں, لٹریچر کی تھیمز بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, تو اس میں آپ کو پیٹریوٹزم, حب الوطنی جو ہے وہ سب سے زیادہ نظر آئے گی. اینڈ دین گرینجر, یہ لوگ چونکہ شان و شوکت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, گرینجر بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, تو آپ کو ان کی جو لٹریچر ہے, جو ادب ہے, اس میں یہ سارا کچھ ڈیفینیٹلی نظر بھی آئے گا. دین اگر ہم لوگ ذکر کریں تو لو سٹوریز, محبت کا پہلو اس میں آپ کو بہت زیادہ نظر آتا ہے. پھر فوک ٹیلز ہیں, جو ہماری لوک داستانیں ہیں, وہ بھی اس میں آپ کو کافی ملتی ہیں. لیکن میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ لٹریچر میں بہت زیادہ کام بلوچی زبان میں نہیں ہوا ہے. 1840 میں بلوچی زبان جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ریسرچ شروع ہوئی, اور برٹنز نے اس پر جو ہے وہ کچھ کام کیا, اور کچھ پرانا جو ہے مٹیریل وہ انہوں نے کلیکٹ کیا. لیکن اس سے پہلے کا ہمیں کوئی بھی اس میں جو ہے وہ ایویڈنس, پروف, کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اس سے پہلے اس پہ جو ہے وہ کام لٹریچر میں کیا گیا ہوگا. اس میں اگر ہم لوگ بڑے لٹریچر لکھنے والوں کا ذکر کریں تو 4-5 لوگوں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. اس میں میر چاکر خان, حسن زندو, حمل, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ناز شاہ کا ذکر جو ہے وہ حمال اور ناز شاہ جو ہے وہ اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. یہ وہ بڑے 4 لوگ ہیں جنہوں نے اس کے لٹریچر میں بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے. اب یہ جو زبان ہے اس میں زیادہ تر کام جو ہے وہ پاکستان بننے کے بعد جو ہے وہ شروع کیا گیا, اور 1960 کے بعد اس میں جو ہے وہ تھوڑا بہت لٹریچر میں جو ہمیں کام ملتا ہے وہ ملا ہے. پاکستان بننے کے بعد اس کا شروع ہوا. سکرپٹ عربک
عربی رسم الخط پر لکھی جانے والی زبان جس کو بعد میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا یا ریپلیس کر دیا گیا باعث اردو. اب اس کو جو ہے وہ اردو زبان کا جو رسم الخط ہے اس پر لکھا جاتا ہے، اور ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ اردو اٹ سیلف جو ہے وہ پرشین یا فارسی رسم الخط پر جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، اور اس میں جو اب حروف تہجی یا الفابیٹس استعمال ہوتے ہیں وہ اردو والے استعمال کیے جاتے ہیں. اچھا، اب پاکستان بننے کے بعد جو بلوچستان یونیورسٹی ہے وہ بلوچی زبان میں پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے وہ آفر کرتی ہے، اور یہاں کے جو ڈگری کالجز ہیں بلوچستان کے وہ بھی بلوچی زبان کو ایک علاقائی زبان کے طور پر جو ہے وہ اپنے اداروں میں پڑھاتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ ذکر کر لیتے ہیں کشمیری زبان کا. اچھا، اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کشمیری زبان پاکستان کے کسی علاقے میں نہیں بولی جاتی. یہ آزاد کشمیر اور جو مقبوضہ کشمیر ہے ان دو علاقوں میں اس کو جو ہے وہ بولا جاتا ہے، اور کشمیری زبان ہے جو ہے اس کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اس سے محبت اس حوالے سے زیادہ کرتے ہیں کہ یہ جو زبان ہے اس میں یہ جو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہیے، ہم اس کی آزادی کے ساتھ ہیں، تو اس لیے ہم لوگ ان کی زبان کو بھی جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں. اچھا، اس کے اگر ایکسنٹس کے بارے میں یا لہجوں کے بارے میں ذکر کیا جائے تو 4 بڑے لہجے ہیں: سلیمان کی، ہند کی، گندورو اینڈ گامی. اچھا، گندورو جو ہے اس کو ایک سٹینڈرڈ لہجہ یا ایکسنٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور دونوں ہی جو کشمیر ہیں ان میں زیادہ تر یہ لہجہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. کشمیری زبان کا اگر لٹریچر ہم لوگ دیکھیں، جو تھوڑی بہت ریسرچ ہمارے پاس ہے اس زبان کے حوالے سے، تو ہم اس کو ٹوٹل 5 پیریڈز میں 5 ادوار میں اس کو جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم لوگ فوک لٹریچر یا لوک ادب کا ذکر کریں گے. یہ جو لوک ادب ہے اس میں رؤف یالون جو ہیں یہ سب سے بڑے یہ لٹریچر لکھنے والے اس زمانے کے سمجھے جاتے ہیں. دوسرا جو لٹریچر ہے زمانہ ہے وہ الہیت کا ہے، اور اس میں الہیت پر جو ہے وہ بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ لکھی گئیں. اور شتیکنٹھ جو ہے یہ اس زمانے کا سب سے بڑا ادب لکھنے والا بندہ ہے. دین اس میں ہم لوگ سٹوریز کو، جو تیسرا پیریڈ ہے، جو تیسرا دور ہے، اس کو ہم لوگ سٹوریز یا کہانیوں پر مشتمل دور کہتے ہیں. اور ہبہ خاتون جو ہیں اس زمانے کی سب سے بڑا لٹریچر لکھنے والی خاتون ہے. اور ہم لوگوں نے اردو زبان کی جو مختلف کتابیں ہیں جو مختلف سٹیجز پر ہمیں پڑھائی جاتی ہیں سلیبس کے طور پر، اس میں ان کی کوئی نہ کوئی کہانی یا سٹوری ان کی اپنی جو ہے وہ اس میں ضرور شامل کی جاتی ہے. دین اسپرچولیزم جو چوتھا ہمارا ٹائم ہے، چوتھا پیریڈ ہے، چوتھا دور ہے، وہ اسپرچولیزم ہے، روحانیت ہے، اور اس میں محمود گامی صاحب جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ کام جو ہے وہ کر رکھا ہوا ہے. دین دا 5th پیریڈ از دا ماڈرن پیریڈ، جدید ادب کا جو زمانہ ہے اس کا یہاں پر ہم لوگ ذکر کر لیتے ہیں. اور غلام احمد مہجور جو ہیں ان کو ہم لوگ جو ہیں وہ کنسیڈر کرتے ہیں اس حوالے سے کافی زیادہ کہ اس بندے نے یہ کام جو ہے وہ کر رکھا ہے. آخری زمانے میں غزل اور مثنوی میں جو ہے وہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے، اب ماڈرن زمانے میں یہ ہو رہا ہے. اور جو آزاد کشمیر یونیورسٹی ہے وہاں پر اس زبان میں آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے وہ آفر کی جاتی ہے. جی، تو اس طرح سے ہماری جو سمارٹ سلیبس کے اکارڈنگلی لینگویجز کا پورشن ہے وہ ہم نے آج کمپلیٹ کر لیا. نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک نئے پاک اسٹڈیز کے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.